अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है, और ज़रूर क्वेश्चन करेगा और ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि आज की टॉपिक का, आज की कहानी का नाम है ग्रेट बिगिनिंग। ग्रेट बिगिनिंग। जब ये दुनिया शुरू हुई थी, यहाँ पे पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। और हम लोग कहाँ से आए, और ये हमारी ज़िंदगी की स्टोरी है। कभी कभी जहन में सवाल आता है ना कि हम कहाँ थे, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने क्यों भेजा, कहाँ से हम लोग शुरू हुए। तो चलो देखते हैं कि आज हम कहाँ से आए इस दुनिया में। इससे पहले ये सवाल आता है जहन में कि सबसे पहला ह्यूमन बीइंग कौन था दुनिया में? क्या आपके ग्रैंड फादर फादर थे, या फिर कोई बादशाह था, या फिर कोई सुपर हीरो था जो दुनिया में पहले आया था? हम्म। तो पहला ह्यूमन बीइंग जो अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया में सबसे पहले भेजा था। तो हमारे वो फादर हैं, हमारे वो वालिद हैं, है ना। तो इसलिए, और हमारी आपको आपको हमारी मदर का नाम मालूम है? आदम अलैहिस्सलाम की वाइफ का नाम मालूम है आपको? हम्म। यस, बीवी हवा। बीबी हवा, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे। आपको पता है उनको किसने बनाया था? उनको अल्लाह अल्लाह ताला। उनको अल्लाह ताला ने खुद बनाया था अपने हाथों से। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, चलें अब इस स्टोरी को समझने के लिए हम टाइम मशीन में बैठते हैं। टाइम मशीन, कभी आपने सुना है टाइम मशीन के बारे में? टाइम मशीन क्या होती है? नहीं। टाइम मशीन जो होती है ना, एक ऐसी इमेजिनरी मशीन होती है। इसके अंदर आप बैठ के मेंटली तो नहीं, फिजिकली तो नहीं बैठ सकते, लेकिन मेंटली बैठ सकते हैं। सोच में इमेजिन कर सकते हैं आप कि मैं एक मशीन में बैठा हूँ और मैं पुराने ज़माने में चला गया, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला बना रहे थे। कितना मज़ा आए ना। हम लोग जन्नत में अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह ताला हमको भी टाइम मशीन में बिठा दे, हम सारी दुनिया घूमेंगे, पहले दुनिया कैसी थी। अल्लाह आपके लिए दोबारा भी क्रिएट कर सकता है आपको दिखाने के लिए। कभी कभी वर्चुअल मशीन्स होती है ना, आपने कभी देखा होगा कि होते हैं वर्चुअल ग्लासेस होते हैं। उनको जब पहनो आँखों पे, तो फिर आप दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, फिर आप वो जो वर्चुअल ग्लासेस लगाते हैं ना, तो आप फिर दूसरी दुनिया में जो भी स्क्रीन में वो दिखाते हैं वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। मिसाल के तौर पे पार्क पहुँच गए, या उम्रे पे पहुँच गए, या कहीं पे भी। तो हम लोग अपने आप को टाइम मशीन में बिठाते हैं, और टाइम मशीन में बैठ के हम लोग पिछले वक्त में चले जाते हैं, जब अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था। तो चले आई फन जर्नी शुरू करते हैं हम लोग। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया को बनाया। उसमें क्या बनाया? सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिसमें सन, सूरज बनाया, चाँद बनाया, सितारे बनाए, समंदर बनाए, पहाड़ बनाए, फरिश्तों को बनाया। ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई बहुत सारे सालों पहले। बहुत सारे सालों पहले, इससे पहले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आदम अलैहिस्सलाम को बनाते, अल्लाह ने पहले दुनिया को तैयार करा। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस दुनिया में रहना था, और इस दुनिया में रहने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। गर्मी चाहिए थी, सूरज की गर्मी चाहिए थी, चाँद की ठंडक चाहिए थी, दिन और रात चाहिए थे। और अल्लाह को ये भी पता था कि हमको पानी चाहिए होगा, और हमको माउंटेन्स और बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत पहाड़ भी चाहिए होंगे। तो अल्लाह ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए पहले से बना दी। और आपको पता है उस वक्त दुनिया में कोई नहीं रहता था, कोई भी क्रिएशन नहीं रहती थी, सिर्फ ये सारी चीज़ें थी। फिर उस वक्त आप इमेजिन करिए, ये पूरी दुनिया खाली थी, इसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था। अभी तो इतने सारे लोग हैं आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल में, और आपकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं ना, कोई भी नहीं था। इमेजिन करिए। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने एक दिन प्लान बनाया कि हम आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट करेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान में, व इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। एक दिन अल्लाह सुब्हान तआला ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इसको फरमाया कुरान में, सूरह बकरा में।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے تو بڑا سوال کیا۔ کیوں سوال کیا تھا فرشتوں نے، آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان فرشتوں سے شیئر کرا تو فرشتوں کو لگا کہ یہ تو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کیوں بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کو اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ کی پریز بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ لیکن فرشتے جو تھے نا وہ کیوریس تھے، ان کے پاس برین تھا، وہ سوچتے تھے، وہ ڈس اوبے نہیں کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ سوچتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کوشچن کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرنا چاہتے تھے، نافرمانی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی دماغ تھا، انٹلیکٹ تھا، وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جیسے کہ آپ کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے نا، آپ سوچتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، اسی طرح فرشتے بھی سوچتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بنائیں گے وہ صحیح بنائیں گے، رائٹ؟ ان کو ڈس اوبے نہیں کرنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، لیکن انہوں نے رسپیکٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ زمین میں انسانوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انسان آئیں گے دنیا میں تو بہت ساری پرابلمز بھی آئیں گی دنیا میں، لوگ لڑیں گے، لوگ غصہ کریں گے، لوگ چیخیں گے، لوگ گندی باتیں کریں گے، تو پھر آپ ان لوگوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا قالا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہوا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کیا پہنے ہوئے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ نے رات کو کیا دیکھا تھا، آپ نے ماما کا کہنا مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نالج میں آپ کی ہر بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ماما کو نہیں پتہ کوئی بات نہیں، آپ کے بابا کو نہیں پتہ کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے فرشتوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ فرشتوں کو تو صرف تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نالج دی تھی، زیادہ نالج تو نہیں دی تھی، ہے نا؟ آپ کے پاس بھی ابھی تھوڑی نالج ہے، زیادہ تو نہیں ہے، آپ کو تو ابھی بڑی بڑی باتیں سیکھنی ہیں، ابھی تو آپ چھوٹے سے ہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ بھی ایک دن بڑے ہو کے بہت ساری نالج لیں گے۔ تو یہاں پر میں نے کیا اور آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے سیکھا کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ چلیے ایک ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی ماں نے آپ کو کوئی چیز کہا ہو کہ یہ کرو، تو آپ نے سوچا کیوں کروں؟ کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ ماما مجھے یہ کیوں کہتی ہے، ماما مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے جاتی ہے، ماما مجھے گندی کڑوی دوائی کیوں کھلاتی ہیں؟ آپ کو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ مجھے ہوم ورک کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ آپ سوچتے ہیں کبھی ایسا کہ آپ کو کیوں کرنا پڑتا ہے کوئی کام؟ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جیسے فرض کرے اگر ماما نے کہا کہ مغرب کے وقت گھر آ جاؤ، باہر نہیں کھیلو، تو آپ کو لگا کیوں بھائی، میں پہلے بھی تو کھیل رہا تھا، میں بھی کھیل سکتا ہوں، لیکن ماما نے منع کر دیا۔ یا پھر ماما نے کہا، بابا نے کہا وقت پہ سو جاؤ، زیادہ دیر تک نہیں جاگو، تو آپ کو لگا کہ کیوں بھائی میں کیوں نہ جاگوں، خود بھی تو وہ جاگ رہے ہیں۔ یا پھر آپ کو انہوں نے کہا یہ چیز نہیں کھاؤ، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ ویجیٹیبلس کھاؤ، سبزی کھاؤ، سبزی آپ کے لیے اچھی ہے، تو پھر آپ نے کہا کیوں بھائی میں کیوں سبزی کھاؤں، مجھے تو نہیں پسند ہے، مجھے تو آئس کریم کھانی ہے، تو ماما نے کہا نہیں کھانا کھاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے آپ کو کبھی کبھی ماما کی بہت ساری باتیں نہیں سمجھ آتی، کبھی آپ کو دادی ماما کی کوئی بات نہیں پسند آتی، کبھی آپ کو ٹیچر کی کوئی بات نہیں اچھی لگتی، ہوتا ہے نا ایسا؟ اس لیے کبھی کبھی ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر بات میں صحیح پتہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نماز پڑھو اور جھوٹ نہیں بولو اور یہ والا کھانے کھاؤ یہ والے نہیں کھاؤ، تو پھر آپ کو بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اور آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ جب نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو نہیں پتہ لیکن اللہ کو پتہ ہے۔
آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں کرنا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں کرنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ مجھے کڑوی گولی کیوں کھانی ہے، ٹیکا کیوں لگوانا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ تو اس لیے ایکٹیویٹی کیا ہے کہ پریشان نہیں ہونا۔ سمجھ نہیں آئے کوئی بات تو اس میں یہ نہیں کہنا کہ میں کیوں کروں، ہم؟ بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ نے جب بنایا ہے سسٹم تو مجھے تو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو مجھے سوچنا ہے۔ اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا؟ آپ کو معلوم ہے جواب اس کا؟ سینڈ سے سین سے بنایا، مٹی سے بنایا تھا۔ تو جس طرح بالکل مٹی سے برتن بنتے ہیں نا، کبھی آپ نے مٹی سے مٹی کے برتن دیکھے ہوں گے، کبھی ملتے ہیں یس بازار میں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے آپ کو، ہمارے فادر کو، ہے نا؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ تو یہ جو طین ہے نا، طین کہتے ہیں مٹی کو، کلے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کلے سے کوئی چیزیں بناتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا۔ آپ سوچیے ذرا، مٹی تو کتنی سستی ہوتی ہے، فری میں ملتی ہے، باہر سڑکوں میں پڑی ہوتی ہے، اور اس کی تو کوئی اتنی ویلیو بھی نہیں ہوتی۔ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو سونے سے بنا دیتا، گولڈ سے بنا دیتا، یا پھر ڈائمنڈ سے بنا دیتا، یا پھر کسی مہنگی چیز سے بنا دیتا جیسے کہ سلور، اور کیا پتہ وہ ڈالر سے بنا دیتا، ہے نا؟ بنا سکتے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے نہیں بنایا۔ پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے مٹی سے کیوں بنایا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ نے مٹی سے کیوں بنایا، کسی اور چیز سے کیوں نہیں؟ نہیں نہیں پتا؟ اوکے، اللہ نے مٹی سے اس لیے بنایا کہ ہیومن بینگ جو ہے نا وہ ہمبل رہے، اس کے اندر بہت سختی نہ آ جائے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے۔ جب کوئی انسان کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرے پاس تو اچھی گاڑی ہے، میرے پاس تو اچھا اسکول کا بیگ ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ پھر انسان کو، آپ کو، مجھے، ہم لوگ بڑے نہ بنے، اکڑ نہ آئے ہمارے اندر، نرمی رہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ آپ نے کبھی کوئی چیز مٹی سے بنائی، مٹی سے کھیلا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ ہاں مٹی سے کھیلنا چاہیے، مٹی سے کھیلنے کے بعد گھر آ کے نہا لو جیسے ماما کہیں، لیکن مٹی میں ہاتھ لگانے سے، کبھی آپ نے پلانٹنگ کری، کبھی کوئی پودا اگایا ہے؟ کبھی آپ پلانٹنگ، اب سمر ٹائم میں نا، اب اپنے گھر میں اپنی ماما کے ساتھ مل کر پلانٹنگ کریے گا، کوئی گملہ خرید کے لے کر آئیے اور اس میں کوئی بیج لگائیے، جیسے کہ کھیرے کی بیج لگا دیں، جیسے کہ کوئی بھی آپ اس بھٹا بہت آسانی سے اگ جاتا ہے، بھٹے کی بیج لگا دیں، اور بھی کوئی بھی چیز جو بھی آپ کی ماما آپ کو بولیں تو وہ ضرور لگائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی پلانٹ لگا دیں، کوئی پھول بھی لگا سکتے ہیں آپ۔ تو خیر، تو اب ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تاکہ آدم علیہ السلام بڑے نہ بنے، اکڑ نہ بنے انسانوں کے اندر۔ اب ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی پلے ڈو سے کھیلا ہے؟ پلے ڈو بہت کلرفل جو مٹی ہوتی ہے، وہ یس کھیلا ہے، کھیلا ہے نا؟ تو اس میں بہت سارے ڈفرینٹ لائن سے کلر، بھی جی جی جی۔ تو پھر یہ جو میں نے آپ کے لیے تصویر دیکھی، آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں پنک، یلو، ہر قسم کی پلے ڈو یس رکھا ہے نا؟ تو پلے ڈو سے کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پلے ڈو سے آپ چیزیں بناتے ہیں، پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر بنا لیتے ہیں، پھر دوبارہ یوز کر لیتے ہیں، تو فن گیم ہوتا ہے پلے ڈو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو بنایا وہ بہت ہی امیزنگ چیز تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہے آئینے میں؟ آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، آپ کے ناخن کتنے اچھے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے پاؤں پہ غور کرا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے فیس کو دیکھا ہے آئینے میں، ہے نا؟ اللہ نے کتنی خوبصورت یس آپ کو بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھیں بنائیں، کان ناک بنائے، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، isn't that amazing؟
اللہ نے آپ کو بہت امیزنگ بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے شیپ دیا، ہاتھ کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنی انگلیاں ہونی چاہیے، اور کتنی آنکھیں ہونی چاہیے، منہ کہاں پہ ہونا چاہیے، بال کہاں پہ ہونے چاہیے سر کے۔ اللہ نے پوری ڈیزائننگ کری تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی آپ چیز ڈرا کرتے ہیں نا، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں پھول ڈرا کر رہا ہوں یا پھر فلاور ڈرا کرا کوئی سا، یا روز ڈرا کرا، تو اس کو کیسے ڈرا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ کو آدم علیہ السلام کو کیسے ڈرا کرنا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بہت سارے بچے ہونے تھے، جیسے کہ آپ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ڈیزائن کرا، تو آدم علیہ السلام کے جب بچے ہوئے تو وہ ان کے بچے ہوتے 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 ہم پیدا ہو گئے، آپ پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسٹ ڈیزائنر ہے۔ کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسٹ ڈیزائنر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسٹ ڈیزائن بنایا، بیسٹ ڈرائنگ کری، بیسٹ شیپ بنایا۔ آپ کو شیپس بنانے آتے ہیں؟ Yes. Yes. آپ آپ سرکل ڈرا کر سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ شیپ بنا سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اللہ نے جو بنایا وہ تو امیزنگ ہے نا؟ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں وہ کوئی بولتی تھوڑی ہے۔ اگر ہم کوئی شیپ بنا لیں، فرض کرو گڑیا کا، تو بولے گی تھوڑی، ہے نا؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی شیپ بنایا اللہ نے، تو وہ کے اوپر اللہ نے اپنی جان بھی ڈال دی۔ تو پھر اسی لیے آدم علیہ السلام جیسے ہی ان کے باڈی میں اللہ نے روح ڈالی، تو پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ ابھی ان کے جسم میں پوری روح آئی بھی نہیں تھی، تھوڑی سی آئی تھی، یعنی کہ ان کے وہ صرف سر پہ آئی تھی، پھر گردن پہ آئی تھی۔ پھر جیسے ہی ان کے منہ تک روح آئی، گردن تک روح آئی، ان کو چھینک آ گئی، پتہ ہے؟ تو جیسے ان کے اندر روح آئی وہ چھینک گئے، جیسے ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو جب آپ کو نیکسٹ ٹائم چھینک آئے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمد Alhamdulillah. جی، الحمدللہ کہیں گے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا یرحمک اللہ، آپ کے اوپر رحمت ہو اللہ کی۔ پھر انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یہدیکم اللہ، کہ آپ کو ہدایت، ہم کو کہنا چاہیے کہ آپ کو ہدایت ملے۔ تو ہم لوگوں کو الحمدللہ ہر وقت کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آدم علیہ السلام کیوں کہہ رہے تھے الحمدللہ؟ کیونکہ اللہ نے ان کو زندگی دے دی تھی، اب وہ الائیو تھے، اب وہ دیکھ سکتے تھے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی جیسے ہی ان کے پاس ان کا باڈی ہلنے لگی تو انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کری، لیکن ابھی ان کے جسم میں پوری جان نہیں آئی تھی، تھوڑی تھوڑی جان آئی تھی۔ تو جیسے ہی ان کے جسم میں پوری جان آئی وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے پھر وہ اکیلے تھے بہت زیادہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے ان کی بیوی، ان کی وائف کو پیدا کرا، حوا کو، ہماری امی کو، تو حوا علیہ السلام کو پیدا کرا۔ پھر وہ دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ دی ہم لوگ یہ والی کہانی بات کی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم لوگ یہاں پر یہ پڑھتے ہیں کہ ایک سوال ہے میرا آپ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے انسانوں میں، ہیومن بینگز میں ڈفرینٹ اسکن کلر کیوں دیکھی ہے؟ کوئی لائٹ ہوتا ہے، کوئی ڈارک ہوتا ہے، کوئی وائٹ ہوتا ہے، کوئی بلیک ہوتا ہے نا؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ دیکھو جو لوگ جاپنیز لوگ ہوتے ہیں نا وہ یلو اسٹون کے ہوتے ہیں، پھر جو لوگ بہت ٹھنڈی جگہ پہ رہتے ہیں ایسکیموز، وہ لوگ ریڈ اسٹون کے ہوتے ہیں، اور پھر جو لوگ ڈفرینٹ ملکوں میں رہتے ہیں کچھ کی اسکن بہت ڈارک بلیک ہوتی ہے، کسی کی لائٹ براؤن ہوتی ہے، کسی کی ڈارک براؤن ہوتی ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ؟ نہیں. اوکے، اس لیے ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ نے نا مختلف ارتھ کے حصوں سے ڈفرینٹ سیمپلز لیے تھے، ہر جگہ کی ارتھ شامل کری تھی، ہر جگہ کی انہوں نے کلے شامل کری تھی۔ تو اس وجہ سے تمام دنیا میں جو ڈفرینٹ علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ ڈفرینٹ اسکن کلر کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر ہم لوگوں کو، انسانوں کو ڈفرینٹ کلر میں بنایا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کے کلر کے اوپر کوئی آپ کو پوائنٹ فنگر نہیں کرنی، کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ یہ ہے، وہ موٹا ہے، وہ پتلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں کسی کے لکس کے اوپر بات نہیں کرنی، کسی کو یہ نہیں کہنا کہ وہ اچھا ہے کہ وہ برا ہے، کہ لمبا ہے کہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ کوئی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ تم گندے ہو، تم خوبصورت نہیں ہو، تم اگلی ہو، تم پیارے ہو، کچھ نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، اور جب اللہ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔
آپ کے بالوں کا کلر، آپ کی Yes. آنکھوں کا کلر بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کی آنکھیں بلیک ہیں تو الحمدللہ، اگر آپ کے بال براؤن ہیں الحمدللہ، آپ کو جو بھی اللہ نے بنایا ہے ویسے ہی آپ کو ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹائم آپ کبھی بھی کمپلین نہیں کریں گے اپنے لکس کی کہ اللہ نے مجھے یوں نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ہماری کہانی آج کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسپیشل سپر پاور دیا تھا۔ کیا سپر پاور دیا تھا؟ اللہ نے ان کو کیا فلائنگ کرنا سکھا دیا تھا، یا ایروپلین بنانے سکھا دیا تھا، یا پھر ان کو انویزیبل بنا دیا تھا، سلیمانی ٹوپی پہنا دی تھی ان کو؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سپر اسٹرینتھ نہیں دی تھی فزیکلی، بلکہ اللہ نے ان کو گفٹ آف نالج دیا تھا۔ اللہ نے ان کو لرننگ ایبلٹی دی تھی، ان کو سیکھنے کا شوق دیا تھا، اور ان کو تمام چیزیں سکھائی تھیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری نالج دی تھی، ان کو ہر چیز کے نام سکھائے تھے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کیا اللہ نے ایروپلین کا نام بھی سکھا دیا تھا نا آدم علیہ السلام کو؟ کیونکہ اس وقت تو ایروپلین نہیں تھا، ایروپلین تو ابھی انوینٹ ہوا ہے نا؟ تو پھر آپ کے خیال میں اللہ نے ایروپلین سکھایا تھا آدم علیہ السلام کو؟ ہم؟ سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا؟ سکھایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے دماغ میں ہر چیز کو ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام کے دماغ میں، برین میں اللہ نے ہر چیز کو اسٹور کر دیا، ٹھیک ہے؟ ان کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، یہاں تک کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو نالج دی تھی نا، وہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ پتہ ہے آپ کو؟ فرشتوں کے پاس بھی وہ نالج نہیں تھی جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا، آدم علیہ السلام تم نام بتاؤ۔ فرشتے تو حیران رہ گئے کہ آدم علیہ السلام تو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ان کے پاس تو اتنی ساری نالج ہے۔ تو اللہ نے سب کو دکھا دیا کہ نالج جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا گفٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو کسی چیز کا جواب پہلے سے معلوم ہو؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے ٹیچر نے آپ سے کچھ پوچھا کہ آپ فرض کریں ایپل کا کلر کیا ہے، اور آپ بتا دیں گے کہ اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اچھا لگتا ہے نا؟ اگر آپ کے ٹیچر نے ہاں پوچھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی بھی چیز کو، تو آپ کو اگر جواب پتہ ہوتا ہے تو آپ ریز ہینڈ کرتے ہیں نا؟ آپ کو اچھا لگتا ہے نا؟ ہم؟ ہم، جی، تو پھر یہی بات، نالج جو ہوتی ہے نا، لرننگ جو ہوتی ہے نا، سیکھنا جو ہوتا ہے، وہ بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے اللہ کا۔ تو اگر آپ اسکول جانے ہیں اور اگر آپ یہاں پر کچھ لرن کر رہے ہیں، آن لائن کچھ لرن کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں۔ دا بیسٹ تھنگ آپ اپنے لیے جو کر سکتے ہیں نا، وہ لرننگ ہے۔ آپ سیکھیے، آپ کو شوق لگانا چاہیے سیکھنے کا، بکس پڑھیے، اور اگر خود نہیں پڑھتے تو بڑوں سے سیکھیے اور سن لیجئے اور نالج سیکھیے۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا نالج میں، کیونکہ نالج سے نا آپ کو خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ نالج سیکھ کرنا سب سے بڑا، بہت بڑا تحفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ جب کسی کو کوئی تحفہ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے نا؟ اگر ہاں آپ کو عیدی ملی تھی یا آپ کو تحفہ ملا تھا، آپ کو اچھا لگتا ہے نا؟ اسی طرح جب انسان کو نالج ملتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے آپ کے لیے قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی تو آپ لوگ تھوڑے چھوٹے ہیں، لیکن جب آپ تھوڑے 10 سال 11 12 سال کے ہوں گے، تب آپ کو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ قرآن کو پورا ورڈ بائی ورڈ سمجھیں۔ تو چلیں، لیٹس میک دعا، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ، او اللہ ہمیں نالج دے دے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نالج جو ہوتی ہے نا وہ پاور ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت بڑا پاور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے کیا کرا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آدم کو سب نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب کا مطلب کیا ہوا؟ کلہا کا مطلب کیا ہوا؟ کلہ کا مطلب ہوا کہ اللہ نے ان کو تمام نالج دے دی، جتنی بھی دنیا میں نالج ہے،
वो भी, اور جتنی بھی نالج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کو ملے گی، مثال کے طور پر فار ایگزامپل پہلے کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، ہے نا، پہلے فون بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے ویڈیو کال بھی نہیں ہوتی تھی، پہلے زوم لنک بھی نہیں ہوتا تھا، ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری نالج پہلے سے آدم علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ سوچئے کیا آدم علیہ السلام کو کمپیوٹر کے بارے میں پتہ تھا، یا ویڈیو گیمز کے بارے میں پتہ تھا، یا فون کے بارے میں، یا پھر کسی اور چیز کے بارے میں پتہ تھا جو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، گاڑی جو چلتی ہے سڑک پہ، پہلے نہیں تو پتا گاڑی تھا. نہیں پتا تھا؟ اچھا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ساری نالج انسان ان کے برین میں تھی پہلے سے کھانے میں تھی، جی، ان کے برین میں پہلے سے ساری نالج تھی، لیکن کیا ہوا انسان میں پانی پی کے آیا. اچھا ٹھیک ہے، تو ان کے برین میں پہلے سے بہت ساری نالج تھی، آپ کے برین میں بھی پہلے سے نالج ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن جب آپ کوئی چیز نئی سیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو وہ نالج سامنے آ جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے برین سے نکل کر آپ کو بتا دیتی ہے۔ ایک برین ٹیزر کوشچن ہے میرے پاس آپ کے لیے، کہ آپ کا جو برین ہے نا وہ پاور ہاؤس ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کھانے سے پاور ملتی ہے. ہاں، آپ کے برین میں سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے، آپ جو بھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظر پڑ رہی ہے، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں دن بھر میں، وہ سب آپ کے برین میں سٹور ہو جاتی ہیں، تو جب بھی تو آپ کو یاد رہتا ہے کہ میں لاسٹ ویک اپنے فرینڈ سے ملا تھا تو میں نے یہ کھیلا تھا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا برین جو ہے نا وہ سٹور ہاؤس ہے، وہ پاور ہاؤس ہے، وہ ہر چیز کو سٹور کر لیتا ہے، آپ کو پتہ میں ہے؟ پانی پی کے آ گیا. اوکے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے برین میں 86 بلین نیورونز ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے برین کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، آپ کے برین میں بہت ساری چیزیں جمع ہو سکتی ہیں ایک وقت میں، اسی لیے لوگوں کو ساری باتیں یاد رہتی ہیں، جو پچھلی باتیں ہوتی ہیں نا وہ سب ہم کو یاد رہتی ہیں۔ تو کیا سیکھا میں نے اور آپ نے؟ کہ آپ کا برین کمپیوٹر ہے، آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے یا آپ نے کبھی کمپیوٹر دیکھا ہو تو وہ تو جیسے چھوٹا 1 سال 2 سال ہاں پرانی بات یاد یادیں رہتی ہے نا، رہتی ہیں. جی بات کیسے، یاد رکھو. جی تو کیسے یاد رہتی ہیں آپ کو؟ کیونکہ وہ آپ کے برین میں سٹور ہیں۔ آپ نے کبھی کمپیوٹر دیکھا ہوگا، کمپیوٹر کے اندر بھی چیزیں سٹور ہوتی ہیں، لیکن کمپیوٹر کی میموری بھر جاتی ہے، کمپیوٹر پرانا ہو جاتا ہے، پھر نیا لینا پڑتا ہے، پھر وہ کمپیوٹر والا دکان والا کہتا ہے کہ اس میں تو کمپیوٹر میں میموری ختم ہو گئی، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے برین کی میموری کبھی نہیں ختم ہوتی ہے نا؟ تو آپ کے برین کو اللہ تعالیٰ نے امیزنگ بنایا ہے، آپ کے برین کی میموری کبھی نہیں ختم ہوتی، اور جتنا آپ برین کو یوز کریں گے اتنی میموری آپ کی بڑھے گی۔ کمپیوٹر کا کیا ہوتا ہے، جتنا کمپیوٹر کو یوز کرو اتنی میموری اس کی ختم ہوتی ہے، الٹا ہوتا ہے، لیکن آپ کے برین میں، آپ کے دماغ میں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ کی میموری بڑھتی ہے، پتہ ہے؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے برین کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ پرامس کریں اپنے آپ سے کہ میں اپنے برین کو یوز کروں گا۔ میں اپنے برین کو یوز کروں گا. ویری گڈ ماشاء اللہ، اچھا، تو پرومس. پرامس، چلو الحمدللہ۔ اب میرے پاس آپ کے لیے ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں کمپیوٹر میموری زیادہ پاورفل ہوتی ہے یا آپ کے برین کی میموری زیادہ پاورفل ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ آپ کے کمپیوٹر کی میموری زیادہ پاورفل ہے یا آپ کے برین کی؟ آپ کے برین. برین کی میموری زیادہ پاورفل ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کا برین جو ہے نا 2.5 ملین گیگا بائٹس جمع کر سکتا ہے، اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ، اور کمپیوٹر جو ہے نا وہ بہت جلدی سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کی میموری بڑی جلدی سے فل ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا کمپیوٹر کی تو بڑی بڑی کرتے ہیں، واہ دیکھو کتنا اچھا کمپیوٹر ہے، لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کتنا اچھا برین ہے نا؟ تو اس لیے آپ کے برین کے پاس زیادہ طاقت ہے بنسبت آپ کے آئی پیڈ کے، آپ کے گیجٹس کے، آپ کے نیو یعنی کہ ویڈیو گیمز سے اور سب چیزوں سے زیادہ طاقت ہے آپ کے برین میں، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ برین میں یہ ساری انفارمیشن کہاں یوز ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے، ڈیڈ یو نو کہ ساری انفارمیشن آپ کے آدم علیہ السلام کے برین میں پہلے سے کوڈڈ تھی،
پتہ ہے پہلے سے ریکارڈڈ تھی، جیسے کہ ایئرپلین ہے، جیسے کہ ابھی فون ہے، جیسے یہ ساری چیزیں جو ابھی ہمارے پاس ہیں نا، ٹرین ہیں، گاڑیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی ٹرکس ہیں، اتنی بڑی بڑی پیاری پیاری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کے برین میں اللہ نے کوڈڈ کر دی تھی۔ ماشاء اللہ. تو آپ کے برین میں بھی یہ چیزیں کوڈڈ ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں نا، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے برین میں آلریڈی جو انفارمیشن ہے، آپ اس کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں، وہ کور ہوئی ہوئی ہے لیکن آپ اس کو انکور کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈسکوری کرنی چاہیے، نئی چیزیں سیکھنی چاہیے، ڈسکور کرنا چاہیے، تو جب آپ اسکول جاتے ہیں نا، تو آپ کا برین پرانی چیزوں کو انکور کرتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں واہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ آپ کے برین میں پہلے سے تھی لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے نا۔ جی جی. اس لیے جو آپ کو یہ جو ایک پکچر بنی ہوئی نا، یہ ڈی این اے ہے۔ ڈی این اے آپ کو تو نہیں پتا، لیکن یہ کہ یہ آپ کے جسم کے اندر، برین کے اندر کوڈنگ سسٹم ہے۔ آپ نے کمپیوٹر کوڈنگ کی زبان سے کبھی سنی ہوگی، تو یہ کمپیوٹر کوڈنگ ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو کر کے دی ہے۔ اور کیا دیتی ہے نالج؟ یہ ایک سوال ہے۔ نالج جو ہے نا آپ کو اسمارٹ بناتی ہے، اور نالج آپ کو آنر دیتی ہے، آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے۔ آپ اپنی ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس لیے ان کے پاس مور نالج ہے، آپ سے زیادہ نالج ہے۔ آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپ سے زیادہ نالج ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں تو آپ نالج سیکھیے، آپ علم سیکھیں گے، آپ کو مور نالج ملے گی، آپ کو سب لوگ رسپیکٹ بھی دیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے آگے تمام فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے پاس نالج تھی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جب آپ نالج سیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دیتا ہے، آنر دیتا ہے، لو دیتا ہے، محبت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، اور رسپیکٹ دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے یہ ساری چیزیں؟ آپ کو رسپیکٹ چاہیے، Yes. آپ کو خوشی چاہیے، آپ کو محبت چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، تو آپ نالج حاصل کریے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بہت آگے بہت اچھا اچھا پڑھیں گے اور بہت اچھی اچھی نالج حاصل کریں گے، قرآن کی نالج بھی حاصل کریں گے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج بھی حاصل کریں گے، اور باقی نالج بھی، جیسے کیسے ایئرپلین بنتا ہے، کیسے دنیا میں کام ہوتے ہیں، کیسے پھول اگتے ہیں، کیسے رین ہوتی ہے، ساری نالج آپ کو حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گے نا آپ؟ Yes. جی، گڈ گڈ گڈ، ماشاء اللہ۔ تو چلے اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو، یعنی آپ کو اتنا آنر کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ نالج جو ہے نا آپ کو سب سوچنے سمجھنے کو صلاحیت دیتی ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چوز کر سکتے ہیں، آپ چوز کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ آئس کریم کھاؤں کہ یہ نہیں کھاؤں، میرے لیے یہ اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے۔ آپ کو سونا کب ہے، آپ کو جاگنا کب ہے، آپ کو پینا کب ہے، آپ کو کھانا کب ہے، یہ ساری نالج آپ کو کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، اور آپ کو چوائس دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم اچھی چیز چوز کرو اور غلط چیز چوز کرو، تمہاری مرضی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ افضل بنایا، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے چوائس دے دی، آپ کے پاس چوائس ہے چوز کرنے کی۔ اب ایک سوال ہے میرا آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے اللہ کا ماسٹر پلان کیا تھا؟ ہر چیز کا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے، ایک بڑا مقصد ہوتا ہے زندگی کا، ہے نا؟ اللہ کا ماسٹر پلان یہ ہے کہ آپ کو جنت دی جائے، اور جنت کیسے ملے گی؟ جب آپ اچھی چیزیں چوز کریں گے، سچ بولنا چوز کریں گے جھوٹ بولنے کے مقابلے میں، اچھا کھانا پسند کریں گے غلط کھانے کے مقابلے میں، اچھے کپڑے پہنیں گے برے کپڑوں کے مقابلے میں، اچھی بات کریں گے غلط بات کے مقابلے میں، نماز پڑھیں گے بنسبت اس کے کہ نماز نہیں پڑھنی۔ تو جب ساری چیزیں آپ اچھی اچھی چوز کریں گے نا، تو پھر آپ کو اللہ جنت دیں گے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سپر پلان۔ جس طرح آپ کا سپر پلان ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم ویکیشن پہ جائیں گے، کبھی ہم سمندر کے کنارے جائیں گے، کبھی ہم باغ جائیں گے، کبھی ہم پارک جائیں گے، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے پلان ہیں، لیکن اللہ کا ماسٹر پلان ہے، بہت بڑا ماسٹر پلان۔ اللہ نے آپ کو چوائس دے دی، اللہ نے آپ کو بتایا کہ تم اچھی چیزیں چوز کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے،
اور یہ ہے اللہ کا ماسٹر پلان۔ تو آپ کے پاس آپ کو بہت ساری چیزیں مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، او میں اس سے فرینڈ شپ کروں کہ نہیں کروں، یہ والا فرینڈ میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے، مجھے سچ بولنا ہے کہ نہیں بولنا، مجھے نائس ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ آپ کی چوائس ہے نا۔ تو آپ چوز کریں گے کہ مجھے اچھی چیز کرنی ہے، غلط چیز نہیں کرنی۔ تو جب آپ اچھی چیزیں چوز کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتے ہیں ہم شیطان کی سٹوری کی طرف۔ شیطان کی سٹوری کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، سارے فرشتے جھک گئے، لیکن صرف ایک فرشتہ نہیں جھکا۔ فرشتوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اس آدمی کا نام تھا ابلیس۔ تو سارے فرشتوں نے اللہ کو سجدہ کیا، لیکن ایک کریچر نے ریفیوز کر دیا، اس کا نام تھا ابلیس۔ چونکہ اس نے ڈسوبے کرا اللہ کو تو وہ شیطان بن گیا۔ اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو ابلیس نے چونکہ انکار کر دیا، اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ تو پتہ ہے آپ کو شیطان کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا۔ اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں شیطان کی طرح نہیں ہونا ہے نا، ہمیں شیطان کی طرح بالکل بھی نہیں ہونا۔ تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ ابلیس نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ اس کو لگا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت بہتر ہوں، مجھے اللہ کا کہنا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا میں تو بہتر ہوں انسان سے، آدم علیہ السلام سے۔ ان ادر ورڈز ابلیس جو تھا اس کے اندر تکبر آ گیا، اس نے اپنے آپ کو بیٹر سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرا۔ اب میرے اور آپ کے لیے عقل کی بات کیا ہے اس میں؟ کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمبل رکھنا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو صحیح ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، کیونکہ یوں تو شیطان کرتا ہے، آپ تو شیطان نہیں ہیں، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، ہے نا۔ اس لیے آپ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اچھا علم دیا ہے، آپ تو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ تو اچھے بچوں میں سے ہیں نا۔ تو ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی، شیطان کی طرح انکار نہیں کرنا، اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ اور کس کا کہنا ماننا ہے؟ سب بڑوں کا کہنا ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹیچر کا کہنا ماننا ہے۔ شیطان تو گندا ہے۔ جی شیطان تو گندا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے جیلسی فیل کری ہے؟ کبھی آپ کو جلن محسوس ہوئی ہو کسی سے کہ میری فرینڈ کے پاس کیوں اتنا اچھا چیزیں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہیں، یا وہ گھومنے جا رہا ہے میں کیوں نہیں جا رہا، یا وہ کھانے جا رہے ہیں میں کیوں نہیں جا رہا؟ کبھی جیلسی ہوئی ہے آپ کو کسی سے؟ تو کبھی کبھی انسان کو جیلسی ہوتی ہے دوسروں سے۔ تو پھر آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایکٹیویٹی سوچیے، کون سی چیز زیادہ اچھی ہے؟ پراؤڈ ہونا زیادہ اچھا ہے یا پھر ہمبل ہونا زیادہ اچھا ہے؟ پراؤڈ ہونے کا مطلب ہے تکبر ہونا، اور ہمبل ہونے کا مطلب ہونا ہے کہ اچھا بننا، اچھی طرح سے سوچنا۔ ہمبل۔ ہمبل ہونا۔ تو پھر آپ کو کیا بننا ہے؟ آپ کو پراؤڈ نہیں ہونا، آپ کو ہمبل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ جو لوگ پراؤڈ ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جیسے شیطان دور ہو گیا ہے نا۔ ہم کو اللہ سے دوری نہیں کرنی، ہم کو سافٹ رہنا ہے، جینٹل رہنا ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریے، کیا آپ کو شیطان کی طرح ہونا ہے؟ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے شیطان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ جب شیطان نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے اپنی رحمت چھین لی، اللہ نے اس سے اپنی بلیسنگز چھین لی۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ شیطان نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اسی لیے ہم لوگ شیطان سے بچنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کو معلوم ہے؟ پڑھیے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کو آتا ہے پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور ہمیں بالکل بھی شیطانی کام نہیں کرنا، ہمیں بالکل بھی شیطان سے دور، بالکل بھی شیطان کے پاس نہیں جانا۔ اب ایک چیلنج ہے آپ کے لیے، شیطان کی مسٹیک کیا تھی؟ اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا، ٹھیک ہے نا۔
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ماما پاپا کا کہنا مانیں، ٹیچر کا کہنا مانیں، اللہ کا کہنا مانیں، سب اچھی باتوں کا کہنا مانیں، ٹھیک ہے؟ پرامس کرنا ہے اپنے آپ سے کہ ہمیں اللہ کا بھی کہنا ماننا ہے، ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا ماننا ہے، اور ماما بابا کا بھی کہنا ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ ختم. انشاءاللہ۔ کلاس کتنی دیر میں ختم ہوگی؟ ہم، کلاس کتنی دیر میں ختم ہوگی؟ 1 منٹ میں۔ آخری سوال ہے آپ کا کہ واٹ کین میک یو اوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ آپ کیسے اللہ کا کہنا مانیں گے؟ آپ اچھے فرینڈز بنائیں گے، آپ جیلس نہیں ہوں گے، آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایکٹیویٹی ہے کہ اگر آپ کے فرینڈ آپ کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ کچھ جھوٹ بولو مثال کے طور پر، تو کیا آپ جھوٹ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہیں. نہیں بولیں گے، بالکل صحیح۔ تو آپ اپنے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک آخری میسج ہے کہ جب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اسمارٹ بننا ہے، کیونکہ آپ کو سیکھنا ہے، لرن کرنا ہے، ہیپی رہنا ہے، اور اللہ ول لو یو، ٹھیک ہے؟ جیلس نہیں ہونا، اور نالج سیکھ کرنی ہے، اور اللہ کی اوبیڈینس کرنی ہے۔ اور یہ والا اپنی نوٹ بک میں کوشچن لکھ لیے کہ دس ویک آپ اللہ کے لیے کوئی خاص کام کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں نالج کا میرے پاس ہاں، نہیں ہے. آپ کی آواز کہاں پہ؟ یہ روہما، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بول سکتی ہیں، فاطمہ آپ بھی بول سکتی ہیں، تو خیر ٹھیک ہے۔ چلیں بس اب ہم لوگ ختم کرتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں۔ او اللہ ہمیں علم دے دے، ربی زدنی علما۔ کین وی سے دس دعا؟ سب لوگ بولیں گے، ربی زدنی ربی زدنی علما۔ علم. ویری گڈ۔ ربی زدنی علما، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور علم دے دے اور نالج دے دے، ٹھیک ہے نا؟ چلے انشاءاللہ پھر ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ loves you and you have اللہ حافظ. اللہ حافظ، ٹھیک ہے؟ چلیں السلام علیکم۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔